अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आज हम बुर्ज असद के हवाले से। बुर्ज असद का ये महीना 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक कैसा रहेगा। असद वालों का ज़ाती सितारा इन दिनों शर्फ के घर में बुर्ज हमल में होगा और दीगर सारगान की क्या कैफियत रहेगी, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। नए आने वाली वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। बुर्ज असद वालों के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। बुर्ज असद वालों का ये महीना कैसा रहेगा। 20 मार्च से लेके 28 मार्च तक का जो पहला हफ़्ता है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ याद रखिएगा कि मरीख आपके ज़ायचे के हवाले से पाइसेस में बुर्ज हौत में दाखिल हो जाएगा। बुर्ज हौत आपका 8वां घर है और यहाँ पर आपके 8वें घर में मरीख का दाखिला आपके पार्टनरशिप से मुताल्लिक़ मसाइल, आपके लेन देन के मसाइल, आपके अज़दवाजी मसाइल, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तलखियाँ और इस किस्म के मसाइल को जन्म दे सकता है। जबकि हम ज़ोहरा की बात करेंगे, ज़ोहरा आपके 8वें घर में मौजूद है और 6 अप्रैल को ज़ोहरा यहाँ से आपके ज़ायचे के 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। 6 अप्रैल को 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। आपके ज़ायचे का पहले घर का आपका अपना मालिक सितारा इस माह में 8 अप्रैल को आपके ज़ायचे के 9वें घर में ग्रहण में लगेगा। जबकि कमर जो आपके ज़ायचे में 12वें घर का मालिक है, वो 25 मार्च को बुर्ज मीज़ान में आपके ज़ायचे के 3रे घर में ग्रहण में जाएगा। यहाँ पर दीगर अयाम में क्या कैफियत रहेंगी, कमर की क्या कैफियत रहेंगी, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जबकि सारगान की अगर हम नज़र के हवाले से बात करते हैं तो 21 मार्च को शम्स प्लूटो की तस्दीस बनेगी। 21 मार्च को ही ज़ोहरा और ज़ोहल का किरान होगा। जबकि 24 मार्च को ज़ोहरा और मुश्तरी की तस्दीस होने जा रही है और 28 मार्च को इस हफ्ते के दरमियान ज़ोहरा और यूरनस की भी तस्दीस बनेगी। ये नज़रात आपके ज़ायचे के पहले हफ्ते के अगर हम हवाले से देखते हैं तो याद रखिएगा, अचानक तब्दीली आ सकती है ताल्लुकात में, ख़ुसूसन सिन्फ़े मुखालिफ के साथ किसी भी किस्म का मसला ख़राब हो सकता है। 8वें घर में ज़ोहल, 8वें घर में मरीख की मौजूदगी, ज़ोहरा और यूरनस की तस्दीस अचानक से ताल्लुकात ख़राब करने के हवाले से आपको मुतासिर कर सकती है। इन्हीं दिनों में रुपए पैसे के हवाले से अगर हम देखेंगे तो दूसरी जानिब ज़ोहरा और मुश्तरी की जो तस्दीस बन रही है, वो आपके माली मामलात के हवाले से, कामयाबियों के हवाले से, अचानक रुपया पैसा मिलने के हवाले से, दौलत मिलने के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी मिलने का इम्कान है। कमर की नज़रात के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, कमर इन दिनों में आपके पहले घर में ही होगा। स्पेशली 20-21 मार्च को पहले घर में होगा। फिर कमर की गर्दिश 22 मार्च से लेके 24 मार्च तक आपके दूसरे घर में होगी और 25 मार्च से लेके 28 मार्च तक जो कमर की गर्दिश है वो आपके चौथे घर में होगी। यहाँ पर कमर आपके ज़ायचे के 12वें घर का मालिक है, लेकिन चूँकि कमर बुनियादी तौर पर तगय्युरात लाता है, तब्दीलियाँ लाता है, हसासियत का सितारा है और ये इंसान की नफ्सियात में हसासियत पैदा करता है। हसासियत बढ़ सकती है, ख़ुसूसन अगर हम बात करते हैं बुर्ज सुंबला में कमर के दाखिले के हवाले से, जो तकरीबन 22, 23 और 24 के आधे दिन तक रहेगा। तो यहाँ मालियाती हवाले से आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार और इस तरह की परेशानियाँ आपके जहन पे मुसल्लत हो सकती हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन नहीं लेनी है। माली हवालों से दीगर नज़रात जो हैं वो आपके ज़ायचे में मुआमिन है। ज़ोहरा की, मुश्तरी की यहाँ नज़रात काफ़ी अच्छी हैं।
مشتری آپ کے 10ویں گھر میں ہے، یاد رکھ لیجئے گا، اور یہ بہت اچھی نظرات دے گا. اور پارٹنرشپ کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو 8ویں اور 10ویں گھر کے درمیان میں مشتری کی جو نظرات بن رہی ہیں وہ بھی خاصی بہتر ہیں. جبکہ آپ کے ذائچے میں جو مشتری کی موجودگی ہے وہ آلریڈی آپ کے دوسرے گھر پہ نظر رکھے ہوئے ہے. بہت ساری مشکلات کے باوجود بھی آپ کا مالیاتی ڈھانچہ متاثر ہوتا نظر نہیں آتا. پریشان نہ ہو اور اپنے روپے پیسے اور اپنی کاروباری معاملات کے حوالے سے آگے بڑھتے رہیے گا. کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشنز نظر نہیں آتی ہیں. کمر کی اگر ہم بات کرتے ہیں 27 مارچ سے لے کے 29 مارچ کے درمیان میں کمر آپ کے ذائچے میں برج عقرب میں ہوگا. آپ کا برج عقرب اگر ہم دیکھتے ہیں تو سنبلہ میزان عقرب چوتھا گھر ہے. چوتھے گھر میں آپ کے 12ویں گھر کا مالک جب بھی آتا ہے تو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کچھ معاملات سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ اہل خانہ میں بیماریوں کے مسائل جنم لیتے ہیں. ان دنوں میں زمین جائیداد کی خرید و فروخت آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ثابت نہیں ہوتی ہے. گھریلو طور پر اگر آپ کوئی گاڑی یا کار یا موٹر بائک یا کسی چیز کی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں گے تو ان دنوں میں کوئی بھی سودے بازی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، بلکہ آپ ممکن ہے کہ آپ کی امید سے زیادہ اس میں اخراجات ہو جائیں. دوسرے ہفتے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دوسرا ہفتہ 28 مارچ سے لے کر 5 اپریل تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا 29 مارچ تک تو قمر در عقرب آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے. 30 31 مارچ اور 1 اپریل کو قمر کی گردش بنیادی طور پر برج قوس میں رہے گی. برج قوس آپ کے ذائچے کا 5واں گھر ہے. 5ویں گھر میں جب بھی قمر آتا ہے یہاں تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے. عشق پیار محبت کے جذبات میں تیزی آتی ہے. اسٹاک مارکیٹ، جوا، سٹا، اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے 5ویں گھر کا مالک 10ویں گھر میں ہے. آپ کو اسٹاک مارکیٹ سے فوائد کا حصول یقیناً رہے گا اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں. تاہم انعام اور جوا یا سٹا یا لاٹری کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ تو نہیں، لیکن 60% کے قریب امکانات ضرور ہیں کہ کسی بھی طور پر آپ کے مالی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. کیونکہ زہرہ کی اور زحل کی یوتی یا کنجیکشن جو ہو رہا ہے اس کران کو ہم 8ویں گھر میں دیکھ رہے ہیں، اور 8ویں گھر میں زہرہ اور زحل کا جو کران ہے وہ آپ کو کسی بھی طور پر مفت میں دولت دلوا سکتا ہے. اور مشتری 10ویں گھر میں ہے تو اب یہ دولت آپ کو کاروبار کے طریقے سے بھی مل سکتی ہے، انعام لاٹری کی صورت میں بھی مل سکتی ہے. بات کریں اگر ہم 2 اور 3 اپریل کو قمر کی گردش کے حوالے سے تو یہاں چھٹے گھر کے اندر قمر کی گردش ہوگی. 12ویں گھر کا حاکم چھٹے گھر کے اندر مخالفین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، ان کو آپ کی دوبارہ یاد آ جاتی ہے اور آپ کی مخالفتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں پر آفس سے ریلیٹڈ اور آفس میں کام کرنے والے لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو ان کے آفس کے ماحول میں قدرے تلخی رونما ہو سکتی ہے، اور بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے آفس میں آپ کو اپنی توجہ پوری دینا ہوگی، ورنہ کسی بھی قسم کے کام میں اگر کوتاہی کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے یہ پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ان دنوں میں اگر سیارگان کی گردش کے حوالے سے بات کریں گے، قمر کی نظرات کی حوالے سے بات کریں گے تو قمر کی نظرات تربی کی بن رہی ہیں. تاہم یہاں پر قمر مشتری کے ساتھ تثلیث کی نظر بھی رکھے گا اور مرگ زہرہ کے ساتھ تسدیس کی نظر بھی رکھے گا. تو ان دنوں میں آپ نے روپے پیسے کے حوالے سے کوئی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی اور اس میں آپ کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ مل بھی سکتا ہے. 3 4 اور 5 کے حوالے سے بات کریں گے تو یہاں پر قمر کی گردش بنیادی طور پر برج دلو میں رہے گی، آپ کے 7ویں گھر میں رہے گی. 7ویں گھر میں قمر جب بھی آتا ہے آپ کے شریک حیات کی حساسیت میں
اضافہ کرتا ہے۔ آپ کو اپنے صنف مخالف، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کسی بھی جذباتی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ جذباتی مسائل آپ کی لاپرواہیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اسد افراد اپنی دنیا میں مگن رہنے والے ہوتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی لاچار نہیں ہوتا کہ کون ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ ایسا مسئلہ ان کے لیے خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ 5 تاریخ کو یہ دوسرا ہفتہ اختتام ہوگا، اور یاد رکھیے گا 5 تاریخ کو اس دوسرے ہفتے کے اختتام کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو زہرہ جو آپ کے 7ویں گھر میں تھا، وہ اسی دنوں میں 5 اور 6 تاریخ میں آپ کے 5 تاریخ کو ہی آپ کے زائچے کے 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، 9ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ 9ویں گھر کے اندر جو زہرہ کی کیفیت ہے وہ شرف کی ہے، اور وہاں پہ زہرہ کی جو 9ویں گھر کے اندر کیفیت ہے وہ بنیادی طور پہ اچھی نہیں ہوتی۔ برج حمل کے اندر زہرہ کی کیفیت اچھی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ زہرہ آپ کے زائچے میں 3رے گھر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 10ویں گھر کا مالک، یہ ملے جلے اثرات مرتب کرتا ہے، خصوصاً کاروباری تعلقات کے حوالے سے۔ اگر آپ ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، تجارت پیشہ ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو بزنس کے حوالے سے یہاں پر جو زہرہ کا داخلہ 3رے ہفتے میں برج حمل میں ہونے جا رہا ہے، اس سے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ برج حمل میں آلریڈی یہاں پر راہو بھی موجود ہے، اور راہو کے ساتھ جب زہرہ منفی حالت میں کنان کرے گا تو یہ کنجیکشن قطعی طور پر اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تاہم ایسے تمام افراد جن کے زائچے میں زہرہ کی دشا چل رہی ہے اور ان کی دشا مضبوط بھی ہے اور زہرہ ان کے پیدائش میں بھی اچھا ہے، انہیں یہاں پر فوائد کا حصول ہوتا نظر آتا ہے۔ 2 اپریل سے عطارد کی رجت بھی شروع ہوگی، اور عطارد چونکہ آلریڈی 9ویں گھر میں ہے تو 9واں گھر تجارت کے حوالے سے بھی، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بھی، بیرون ملک تجارتی معاہدوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے یہاں پر کسی بھی قسم کی غلطی آپ کو فائدے کے بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ایسے تمام افراد جو بیرون ملک کی یونیورسٹیوں میں داخلے کے خواہش مند ہیں، یہاں پر انہیں کسی بھی قسم کی کوئی کاغذی کارروائی میں 2 نمبری یا لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، جو ہے جیسا ہے اس پر منوان عمل کریں اور ایز اٹ از آگے بڑھیے گا۔ اگر آپ نے کسی قسم کی بھی غلطی کی تو آپ کا خواب بیرون ملک تعلیم کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے خواب ہی رہ جائے گا اور آپ ایڈمیشن نہیں لے سکیں گے۔ ان دنوں میں بنتے پروگرام ٹوٹ سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر کچھ افراد بیرون ملک سفرات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سفر میں تاخیر کا سامنا ہوگا۔ 2 مارچ سے لے کے تقریباً 2 اپریل سے لے کے تقریباً 26 اپریل تک یہاں پر عطارد کی رجت رہے گی۔ رجت کے ان ایام میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ بات کرتے ہیں جناب ہم 3رے ہفتے کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، تو 3رے ہفتے میں کمر کی جو گردش ہے وہ 9ویں اور 10ویں گھروں میں رہے گی۔ 9ویں گھر میں زہرہ، قمر اور راہو یہ تینوں کران بھی کریں گے، اور اسی ہفتے میں یہاں پر سورج کا گرہن بھی ہونا ہے 8 اپریل کو۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا، جو 3را ہفتہ ہے ایسے تمام معاملات جو بیرون ملک سے منسلک ہوں، سفرات سے، تجارت سے، اعلیٰ تعلیم سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے، آپ کو یہاں پر شمس کوئی مثبت فائدہ دیتا نظر نہیں آتا۔ اس پورے ہفتے میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ چوتھے ہفتے کی ہم بات کریں گے، 12 اپریل سے لے کے 20 اپریل کے درمیان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں یاد رکھ لیجئے گا کہ کوئی ستارہ کسی گھر میں چینجز نہیں آ رہی ہیں ماں سوائے قمر کے، اور قمر کی گردش یہاں پر آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں ہوگی۔ 11ویں گھر میں قمر کی گردش
آپ کے دوست احباب کے حوالے سے کسی بھی قسم سے آپ کو اچھے مشاورتی معاملات مل سکتے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے ٹیکسز یا دیگر محصولات کی مد میں آپ کو ادائیگیاں کرنا پڑ سکتی ہیں، یا آپ کو اپنے یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے ان دنوں پریشانیوں میں کچھ وقت گزر سکتا ہے، محتاط رہیے گا۔ 14، 15 اپریل اور 16 کے تقریباً آدھے دن تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں یاد رکھیے گا 12ویں گھر کا مالک قمر 12ویں گھر میں ہی موجود ہوگا، اور یہاں پر قمر کی جو کنڈیشن ہے وہ اچھی رہے گی۔ اپنے مخالف دشمن جو ہیں ان پر آپ کو اپنی گرفت رہے گی، تاہم کچھ بھی ایسے معاملات یہاں ہو سکتے ہیں خصوصاً صنف مخالف کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں سے زہرہ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں منفی ہے، اور 9ویں گھر سے 12ویں گھر کے اندر جو تربیات بن رہی ہیں، جو اسکوائر بن رہا ہے، یہاں پر کوئی بھی ایسا خفیہ عشق یا پیار یا محبت برج اسد والوں کا جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، اور اس سامنے آنے سے آپ کے ذات، عزت اور وقار میں کمی کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج اسد کے حوالے سے چوتھے ہفتے میں 18، 19، 17، 16، 17 اور 18، 16، 17 اور 18 کو قمر آپ کے پہلے گھر میں ہوگا۔ آپ کی اپنی جذباتی کیفیات بہت اچھی رہیں گی، حساسیت کے حوالے سے، سینسٹیوٹی کے حوالے سے، ڈپریشن کے حوالے سے آپ کو اپنے جذبات کو ضرور کنٹرول میں رکھیں گے۔ یہاں پر جب قمر آپ کے پہلے گھر میں آئے گا تو قمر کی تربی بنے گی، اسکوائر بنے گا آپ کے 10ویں گھر میں موجود مشتری سے۔ یہاں پر کسی بھی قسم کے منافع کے حصول کے لیے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے، کوئی بھی ایسی جلد بازی نہیں کرنی ہے جس سے آپ کو اپنے کاروبار میں نقصان کا احتمال ہو۔ آخری 3 دنوں کی بات کرتے ہیں 18، 19، 20 کے حوالے سے، تو قمر برج شملہ میں ہوگا، آپ کے دوسرے گھر میں اوج کی کیفیت میں ہوگا۔ رکے ہوئے پیسے، ایسے تمام افراد جن کے کوئی پیمنٹس وغیرہ بیرون ملک تجارت کے حوالے سے رکی ہوئی ہیں، وہ ملنے کا بہت اچھا امکان ہے۔ اپنے مالیاتی ڈھانچے کو مینٹین کرنے، اپنی ارننگ اور ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یہاں پر آپ منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں اور عملی طور پر کام بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم دوسرے گھر میں جب قمر ہوتا ہے تو یہ یاد رکھ لیجیے گا، یہ پیار، محبت اور عشق کے جذبات کو ہوا دیتا ہے، اور یہاں پر آپ کی اپنی جذباتی جو وابستگی ہے وہ عروج پہ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کے 8ویں گھر کے اندر زحل موجود ہے، اور یہاں سے دوسرے اور 8ویں گھر کے اندر قمر اور زحل کی مقابلے کی نظرات بھی بنیں گی، یہ نظرات آپ کے لیے قطعی طور پہ اچھی ثابت نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچانک بہت بڑے اخراجات بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ راہو کی حوالے سے میں یہاں اپڈیٹ کرتا چلوں، چونکہ راہو آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہے، تو راہو 21 مارچ سے 25 مارچ تک رجت میں رہے گا، 2، 3 اور 4 اپریل کو رجت میں رہے گا، جبکہ 8 اپریل سے 15 اپریل کو رجت میں رہے گا۔ بنیادی طور پر یہاں جب راہو رجت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو راہو کال کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور راہو کی نحوستوں میں مزید اضافہ بھی ہوتا دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ راہو کے پچھلے گھر میں برج حوت میں بنیادی طور پر زحل موجود ہے، تو یہاں زحل اور راہو کی جو آپس میں کنیکٹیوٹی بنے گی وہ آپ کے لیے کمپلیکیشنز پیدا کر سکتی ہے۔ ان تاریخوں میں بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ ملیں گے اگلے ماہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔